बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 8 बजे जामिअतुर रशीद कराची और JTR मीडिया हाउस से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आज के जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ जो मौजूद होंगे आज की नशिस्त में आपके सवालात का जवाब देने के लिए, मैं पहले उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। बहुत ही क्विकली मौजूद हैं आज हमारे साथ मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम, और सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर उस्ताद जामिअतुर रशीद कराची और मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब मौजूद होंगे कुछ देर में हमारे साथ। मुफ्ती इमरान मजीद साहब भी मौजूद होंगे। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब का तारुफ़ आप जानते हैं कि सीनियर तरीन मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची के, और उस्ताजुल हदीस भी हैं, और इसी तरह से बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के आप मेंबर भी हैं। मैं तारुफ़ करवा चुका हूँ मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का जो आज हमारे साथ मौजूद होंगे, और अगर आप अपने सवालात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, सिंपल सा, आसान सा और बहुत ही फॉर्मल सा तरीका है। आपने फेसबुक पर जाना है, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिख कर उस पेज को सर्च करके लाइक करके, और लाइक करने के बाद आज की लाइव ट्रांसमिशन जो उसी पेज पर जारी है उसका हिस्सा बनेंगे। उसी ट्रांसमिशन के नीचे दिए गए कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर करेंगे, और सवाल तहरीर करते वक्त 3 बातों का आपने भरपूर ख्याल रखना है। अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखना है, और ये देखना है सवाल लिखने के बाद कि कहीं आपका सवाल सियासी रंग में तो रंगा हुआ नहीं है, या फिर उसका ताल्लुक फ़िरका वाराना नौइयत से तो नहीं है, क्योंकि ऐसे सवालात को इस प्लेटफार्म से उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है, उनका जवाब नहीं दिया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा जितने सवाल आप हमसे पूछेंगे हम कोशिश करेंगे जल्द या बदेर उनको इस प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे, और हम कोशिश करते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ख़त्म हो जाने के बाद जो जो सवालात आज के प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं उनको भी हम अपलोड कर दें अपने फेसबुक पेज पर, ताकि आसानी हो हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे सामीन के लिए कि वो जान सकें कि क्या आज उनका सवाल इस प्रोग्राम का हिस्सा हुआ है या नहीं। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब से ऑब्वियसली मैं आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का, और पहला सवाल सऊदी अरब से मोहम्मद दिलशाद साहब का है। मतलब वो ये पूछते हैं, नमाज में अल्लाह के लाम को एक अलिफ से ज़्यादा खींचना कैसा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह का जो लफ्ज़ है इसमें एक तो मद्दी असली है तजवीद की इस्तिलाह में, और वो ये है कि अल्लाह का जो लाम है इसको एक अलिफ के बक़दर खींचा जाए। तो ये तो इस लफ्ज़ का हिस्सा है, इससे कम अगर किया जाए तो गोया कि लफ्ज़ सही अदा नहीं हुआ। बाकी ये आवाम के लिए ज़रा मुश्किल होता है कि एक अलिफ से मुराद क्या है, तो अहले तजवीद ने एक आसान अलामत से उसकी तशरीह फरमाई है कि अगर एक आदमी उंगली अगर खुली हुई है तो उसको अगर बंद करने में जितना देर लगे, या बंद है तो उसको खुले करने में जितना देर लगे, तो ये एक अलिफ की मिक़दार है। जैसे कि अल्लाह, इस तरीक़े से। बाकी इससे ज़्यादा इसको खींचना तो ये इख्तिलाफ़ी मसला है, और इख्तिलाफ़ यहाँ इस हवाले से नहीं है कि फ़र्ज़ वाजिब या सुन्नत गैर सुन्नत है, बल्कि मुस्तहब होने न होने के हवाले से इख्तिलाफ़ है। बाज़ हज़रात की जिनकी तादाद कसीर तादाद में है वो, और उनकी राय ये है कि अल्लाह के लफ्ज़ में एक ताज़ीमी मद भी होना चाहिए, खुसूसन अज़ान के वक्त में, क्योंकि अज़ान में वैसे फ़ुक़हा ने रफ़्ह सौत और आवाज़ ऊंचे करने को मुस्तहब फरमाया है। तो ज़ाहिर है कि आवाज़ ऊंची जब होगी सही तरीक़े से जब इसमें मद भी होगा, और न फिर मुख्तसर से दौरानिए में जो लफ्ज़ अदा होगा तो उसमें आवाज़ ज़ाहिर है कि इतनी ऊंची नहीं हो सकती। तो ये एक फ़ितरी बात है, वाज़ेह बात है, तो उन हज़रात ने ये बात फरमाई है। लेकिन दूसरी राय ये है कि नहीं, बस जो एक मद है उसी पर इक्तिफ़ा करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि ये मुस्तहब होने न होने की बात है, जायज़ तो तकरीबन सबके नज़दीक है, तो इसमें कोई शिद्दत वाली बात नहीं है। अगर कोई एक अलिफ से ज़ायद मद करता है, मक़दार खींचने का उसके ज़ायद है, तो उस पर भी नकीर नहीं करनी चाहिए, और जो नहीं करता तो उस पर भी कोई नकीर नहीं करनी चाहिए। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन बिलाल साहब का अगला सवाल है, नमाज में गलती हो गई तो नीयत तोड़ना कैसा है? बस गलती, चूँकि नमाज एक इबादत है और उसके हर चीज़ के लिए एक हुक्म तय है, या तो कुरान और हदीस के नस में है और न फ़ुक़हा के इज्तिहाद में है। तो असल बात तो यह है कि जब गलती हो तो उस गलती की इस्लाह का जो तरीक़ा बताया गया है उस तरीक़े से उसकी इस्लाह करके नमाज को जारी रखा जाए। जैसे किसी से गलती हुई कि 2 रुको उसने किए, तो बजाय इसके कि नियत तोड़कर नई सरी से नमाज़ पढ़े, उसको सजदा सहव करना चाहिए। इस तरीक़े से और भी बहुत सारी गलतियाँ, तो हर गलती का एक हल भी मौजूद है। तो नमाज नहीं तोड़ना चाहिए गलती की वजह से। अलबत्ता जो गलती ऐसी है जिससे नमाज फासिद हो जाती है, जैसे कि क़िराअत में कोई ऐसी गलती कर ली जिससे बिल्कुल माना उलट जाता हो, तो फिर ज़ाहिर है कि उस नमाज को जारी रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो
توڑ کر باقاعدہ نئی نیت سے نماز شروع کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ جنید صاحب کا اگلا سوال ہے آپ ہی کی خدمت میں ایبٹ آباد سے، کیا نماز کے سجدے میں زمین پر ناک کا ٹکانا فرض ہے سر؟ فرض تو ایک اصطلاح ہے، تو اس اصطلاح کی روح سے تو یہ فرض نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ سجدے میں پیشانی رکھنا تو بہرحال ضروری ہے۔ اگر کسی نے پیشانی نہیں رکھی، صرف ناک رکھنے پر اکتفا کیا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، دہرانا اس کا ضروری ہے۔ لیکن اگر پیشانی کوئی رکھے اور ناک نہ رکھے تو اگر کسی عذر کی وجہ سے، جیسے کہ ناک پر کوئی دانہ زخم ہے، یا بعض لوگوں کی ناک جو ہے نا بہت چھوٹی ہوتی ہے، جو اگر پیشانی لگائی جائے تو ناک لگتی نہیں ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو اگر عذر کی وجہ سے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بغیر عذر سے ہے تو اس میں دو رائے ہے، اور دونوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اہل افتاء نے دونوں رائے ذکر کی ہے۔ ایک رائے واجب ہونے کی اور اس کے خلاف کو مکروہ تحریمی ہونے کی ہے، کہ اگر کوئی ناک پر سجدہ نہ کرے، مطلب ناک نہ لگائے، تو گویا کہ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی، تو اس نماز کا اعادہ بھی واجب ہے، اور احتیاط بھی اسی رائے پر عمل کرنے میں ہے۔ جی۔ لیکن دوسری رائے جو دلیل کے لحاظ سے زیادہ راجح ہے اور قوی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ناک نہ لگائی جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کہیں اعادہ آسانی سے ہو سکتا ہے تو کر لیا جائے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب انگلینڈ سے طلحہ صاحبہ کا سوال ہے، انگلینڈ میں رہ کر بچوں کو بچپن ہی سے نماز کا عادی بنایا، بچوں نے کبھی بھی شلوار قمیض کے علاوہ دوسرا لباس نہیں پہنا، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، کبھی داڑھی نہیں کٹوائی، لیکن اب کچھ عرصہ سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اگر زبردستی کرو تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کیا اس صورت میں ماں باپ کو گناہ ہوگا جبکہ وہ بالغ بھی ہوں؟ ایسی صورت میں والدین کی ذمہ داری کیا ہے ان حالات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین نے جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ بچوں کا جو جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں نا، تو اس وقت ماحول ان کو کیسا ملتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہے بچے کی تربیت میں۔ تو اگر بچے کو اس وقت ماحول صحیح نہیں ملا، کوئی ایجوکیشن کا ماحول ملا ہے، یا ایسے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو اس کے فرینڈس ہیں، جو دوست ہیں، وہ خراب کر رہے ہیں، تو اکثر بچے بگڑتے ہی ہیں، پھر صحیح نہیں ہوتے۔ تو جب تک بچے گھر میں تھے، ان کی سوال سے ایسا لگتا ہے اس وقت تک تو بچے صحیح تھے، اور جیسے ہی وہ ذرا ان کے پر نکلے تو ان کو ماحول خراب ملا تو وہ خراب ہو گئے۔ رہا یہ مسئلہ کہ والدین کو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اگر والدین کو پہلے سے یہ معلوم تھا، غالب گمان تھا کہ اس ماحول میں بچے خراب ہوتے ہیں، جیسے کہ یورپ امریکہ میں رہنے والے لوگ جو ہیں، ہر ایک کی مختلف آراء ہیں، اس میں میں کوئی ایک رائے نہیں دے رہا، یہ مبتلا بھی ہی کی رائے پر اس کا مدار ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے یہاں خراب ہونے کا چانس زیادہ ہے، تو پھر آپ یقیناً گناہ گار ہوں گے۔ جب آپ کو پتہ تھا کہ یہاں خراب ہونے کا ریشو سدھرنے کے ریشو سے کم ہے، تو ایسے ماحول میں بچوں کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا یہ خیال تھا اس وقت کہ نہیں انشاءاللہ ہم تربیت کریں گے، صحیح چلیں گے یہ، تو پھر انشاءاللہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان کے بس میں جو ہے وہ وہی کر سکتا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نافرمان تھا، حالانکہ یہ وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے تربیت میں کوتاہی کی ہوگی، تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو بھی ان کے لیے اب بھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ مقصود احمد صاحب کا اگلا سوال ہے، میرے ماموں کی اولاد نہیں ہے جی، ان کی شادی 2007 میں ہوئی تھی، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیبی ٹیوب کروا لیں سر، تو شرعاً جائز ہے یہ؟ چند شرطوں کے ساتھ اس کی گنجائش ہے۔ شرط بنیادی یہی ہے کہ اس میں بہت احتیاط ہو، نسب میں ذرہ برابر بھی اشتباہ نہ ہو، کیونکہ یہ پروسیس ایسا ہوتا ہے، اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے ڈاکٹر اگر ذرا سی بے احتیاطی کریں تو کسی کا اسپم کسی اور میں رکھوا دیا جاتا ہے، اور اس سے نسب میں گڑبڑ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو شوہر کا ہی ہو اسپم اور زوجہ ہی کے رحم میں رکھا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بالکل جائز نہیں۔ رضوان علی صاحب کا سوال ہے اگلا، کیا سید خاندان کی لڑکی دوسرے خاندان والوں کے لیے ظاہر ہے وہاں اس کا رشتہ کرنا جائز ہوگا؟ یہ کفر میں آتا ہے۔ سید لڑکی کو اگر رشتہ مل رہا ہے بلوغت بالغ ہونے کے بعد، دو رشتے ہیں اس کے لیے، ایک سید خاندان میں اور ایک غیر سید میں، اور دونوں دینداری میں اور باقی چیزوں میں برابر ہیں، تو پھر سید کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ سید لڑکی کے لیے غیر سید کفو نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بالغ ہو گئی لڑکی اور سید میں ویسا رشتہ نہیں مل رہا، تو پھر اس بنا پر لڑکی کے نکاح میں تاخیر کرنا کہ جب تک سید لڑکے کا رشتہ نہیں آئے گا ہم نہیں دیں گے، یہ غلط ہے، اس کی شریعت کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، اس سے نقصان ہوتا ہے۔
تو بٹھائے رکھنا کہ جی سید میں جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک نہیں دیں گے، یہ 100% غلط ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محسن بلوچ صاحب نے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں شریعت میں غلام اور باندی کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے؟ موجودہ دور میں غلام یا باندی رکھنا کیسا ہے؟ یہ بھی غلام اور باندیوں کا جو پہلے تصور تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ دشمن پہ قبضہ کرتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کی جو عورتیں ہیں ان کے پاس آپ کے لیے ظاہر ہے یا تو آپ ان کو قتل کر دیں جی، یا آپ ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیں، مرد ان کے گرفتار ہو گئے ہیں، غلام بن گئے ہیں یا قتل ہو گئے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں نقصان تھا۔ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو پبلک پراپرٹی بنیں گی، زنا کو پیشہ بنائیں گی وہ، جبکہ ان کے مرد بھی قتل ہو چکے ہیں یا غلام بن چکے ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں، اور اگر آپ ان کو قتل کر دو تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ایک تیسرا راستہ دیا تھا کہ آپ ان کو باندی بناؤ۔ صحیح، باندی کا مطلب آپ ان سے خدمت لو، لیکن پھر سارے حقوق آپ پر ہوں گے، اور سیکچول ریلیشن مولا کے علاوہ، آقا کے علاوہ کوئی قائم نہیں کر سکتا، تاکہ وہ پبلک پراپرٹی نہ بنے۔ اس سے جو اولاد ہوگی وہ آپ اس کے ذمہ دار ہوگے، وہ ثابت النسب ہوگی، اس اولاد کا وراثت میں حصہ ہوگا۔ پوری ڈیٹیل جو ہے باندیوں کے وہ تصور نہیں ہے اسلام میں جو ایک غلام کا ایک یورپ میں ایک تصور رہا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں بہت باندیاں اسلام میں بڑی عبادت گزار گزری ہیں اور ان کو علم دی، غلاموں کا بھی یہی نظام تھا۔ اب اگر باندی کو مولا کے حوالے کیا جاتا اور اس کو یہ پابندی لگا دی جاتی کہ وہ اس سے ریلیشن نہیں قائم کر سکتا تو یہ بھی ناممکن ہے عملی طور پر، اس سے معاشرے میں زنا پھیلتا۔ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی آزاد کر کے۔ ویسے اگر نکاح پر مجبور کیا جاتا تو نکاح ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس پہ جبر کریں کسی پر، کہ زبردستی ان سے نکاح کریں آپ، اور خاص طور پہ وہ قوم جس پہ آپ نے جس سے لڑائی کر کے باقاعدہ ان کو گرفتار کیا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ وہ جو آج یعنی غلامی کا جو ایک یورپ میں تصور پیش کیا جاتا ہے نا، اسلام کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ وہ چیز نہیں تھی، جو اسلام میں اس طرح کا تصور نہیں تھا۔ پھر اس باندی کے آزاد کرنے کے بہت سارے طریقے رکھے گئے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے، قسم توڑ دے تو غلام آزاد کرے گا تو کفارہ ہوگا، کسی سے قتل خطا ہو گیا تو غلام آزاد کرے گا تو کفارہ ادا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے اور ایک دفعہ جب آزاد ہو گیا اس کو دوبارہ غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ نظام تھا غلامی کا۔ آج غلامی کا یہ سیٹ اپ چلایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو یہ بین الاقوامی ایک ایگریمنٹ ہے جو مسلمانوں نے بھی کیا ہے کہ جنگوں میں کوئی بھی کسی کو غلام نہیں بنائے گا۔ تو جب تک یہ ایگریمنٹ ہے تو اس کی پابندی شرعاً لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ محمد شاہد محبوب صاحب کا سوال ہے انڈیا سے، نکاح پڑھاتے وقت دلہے سے نکاح کی قبولیت جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ کرانا کافی ہے یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ قبولیت کرانا ضروری ہے؟ کیونکہ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے، تو امام صاحب نے ایک دفعہ ان سے پوچھا قبول ہے جی ڈیٹیل کے ساتھ، انہوں نے کہا جی قبول ہے۔ دوسری بار پوری ڈیٹیل کے ساتھ پوچھا قبول ہے جی، انہوں نے جب تیسری بار پوچھا تو وہ دلہا صاحب تنگ ہو گئے، انہوں نے کہا امام صاحب لکھ کے دے دیں، نہیں یقین ہی نہیں آ رہا امام صاحب کو کہ قبول میں نے کر لیا ہے نہیں۔ تو کیا حیثیت ہے اس کی 3 بار؟ نہیں، ایک دفعہ قبول کرنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، شوہر بہت غصے والا ہے سر، تو اور 2 طلاقیں بھی دے چکا ہے پہلے، تیسری طلاق کا اختیار عورت اپنے پاس رکھ سکتی ہے اس حالت میں؟ بس یہ تو ہو سکتا ہے کہ شوہر عورت کو ایک طلاق تفویض کرے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک اگر کسی شرط کے ساتھ ہے تو جب وہ شرط پائی جائے گی تو اسی مجلس میں ہی عورت کو اختیار ہوگا، اس سے آگے بڑھ کر نہیں۔ اور اگر ویسے دیا تو جس مجلس میں موجود ہے اسی حد تک یہ اختیار ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اختیار بیوی کے پاس آئے اور مرد سے سلب ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مرد نے اگر بیوی کو اختیار دیا بھی ہے تو اس سے بیوی میں تو صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے اوپر طلاق واقع کرے اور وہ مؤثر بھی ہو، لیکن شوہر کی صلاحیت اس سے ختم نہیں ہوتی۔ تو احتیاط اور طریقوں سے کرنی چاہیے، اس طریقے سے کہ اس کا حق طلاق ہی سلب ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کا حق طلاق سلب ہو، اور اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو ہو تو جائے گی، ظاہر وہ دے سکتا ہے۔ عتیق اللہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں سر، ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اس دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو اکیلے نماز پڑھنے والے کو کتنی حد تک نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہونا چاہیے سر؟ بس اس میں 3 مراحل ہے۔ اگر کسی نے نماز شروع کی ہے اور پہلی رکعت کا سجدہ بھی نہیں کیا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اس کو یہ نماز توڑنا چاہیے اور جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر چکا ہو تو پھر دوسری رکعت ملانا ضروری ہے اور 2 رکعت پر سلام پھیر کر پھر شامل ہونا چاہیے۔ اگر 2 رکعتیں پڑھ چکا ہے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے لیکن ابھی تک سجدہ نہیں کر پایا تیسری رکعت کا، تو بھی یہ حکم ہے کہ نماز کو توڑ کر جماعت میں شامل ہو۔ لیکن اگر تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر چکا ہے تو پھر اکیلے نماز کو یہ مکمل کرے گا، جماعت میں شامل نہیں ہوگا۔
نہیں ہوگا. بہت شکریہ. بانڈے عمر صاحب کشمیر سے سوال کر رہے ہیں, بیٹھ کر نماز پڑھنے کے دوران قوما میں ہاتھ کیسے رکھنے چاہیے؟ اتحیات کی طرح رکھیں گے یا اطراف میں چھوڑ دیں گے سر؟ بس اطراف میں چھوڑنا تو ویسے بھی نماز کی وضع کے خلاف ہے. اس حالت میں تو اتحیات کی طرح ہی رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. آسٹریلیا ڈربن سے احمد صاحب کا سوال ہے, جمعہ کی پوری جو نماز ہے کتنی رکعت پر مشتمل ہے؟ بس جو سنت اور فرض ہے وہ تو 12 رکعت ہے کہ پہلی 4 رکعت سنت ہے, پھر 2 فرض ہے, پھر 6 رکعتیں مزید سنت ہے. ٹھیک ہے. البتہ 6 رکعت میں جو آخری 2 رکعت ہے اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ سنت بمعنی یہ کہ سنن زوائد میں سے ہے, مستحب ہے, نفل ہے اور سنت مؤکدہ نہیں ہے. بہرحال 6 رکعت فرض کے بعد ہے. اس طریقے سے کل 12 رکعت بنتی ہے. 12 رکعت بنتی ہیں. جی جاوید اقبال صاحب ابوظہبی سے سوال کر رہے ہیں, اگر ایک شخص کے ذمے کئی سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں اور وہ ہر نماز کے ساتھ اس وقت کی قضا نماز بھی پڑھتا ہے مگر ڈیوٹی کی وجہ سے اس کے پاس وقت کم ہوتا ہے, تو اگر وہ نماز کی سنن چھوڑ کر قضا نماز صرف فرائض ادا کر لے تو کیا یہ درست ہوگا اس طرح؟ جی درست ہوگا اور ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ سنن اپنے وقت میں ہی نماز کا حصہ ہے اور وہ ادا ہو سکتے ہیں. جب نماز وقت سے نکل جائے, قضا ہو جائے تو پھر سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. بہت شکریہ. بنت جمال صاحبہ کراچی سے پوچھ رہی ہیں اگلا سوال, کوئی شخص پہلے وطر میں صرف 2 رکعتوں میں سورت ملاتا تھا, تیسری میں سورت نہیں ملائی اور سجدہ سہو بھی نہیں کرتا تھا, تو کیا نمازیں ادا ہو گئی ہیں اس کی, وہ جو پڑھی ہیں اس نے اس حالت میں, یا پھر ساری لوٹانی ہوں گے سر؟ بس وطر میں چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا یہ واجب ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو ماضی میں جتنی بھی نمازیں یہ اس طرح پڑھ چکا ہے ان سب کا اعادہ ضروری ہے. اعادہ ضروری ہے. بہت شکریہ. کلیم احمد صدیقی صاحب ابوظہبی سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں, جی کیا قضاء عمری میں وطر کی بھی قضا کی جائے گی سر؟ جی فرض اور وطر دونوں کی قضا کی جائے گی. دونوں کی قضا کی جائے گی. بہت شکریہ. اور مفتی عمران مجید صاحب آ گئے ہیں. جی محمد ہاشم خان صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں. ہم دوستوں نے اپنی آرگنائزیشن کی ہاؤسنگ اسکیم میں ایک پلاٹ لیا تھا. اس پلاٹ پر میرا گھر بنانے کا پروگرام ہے. ڈاؤن پیمنٹ اور ماہانہ قسط بھی ادا کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک پلاٹ نمبر الاٹ نہیں ہوا. اس پلاٹ پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا, اور اگر پلاٹ کا نمبر الاٹ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ انہوں نے خود ذکر کیا کہ ان کا ارادہ اس پر گھر بنانے کا ہے اور بیچنے کا نہیں ہے, تو یہ مال تجارت نہیں ہے, اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی اگرچہ پلاٹ نمبر الاٹ ہو یا نہ ہو. یا نہ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنت سرتاج صاحبہ ممبئی سے سوال کر رہی ہیں, کہا جاتا ہے کہ جس وقت 2-3 تولہ سونا ہو تو اس میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے کیونکہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے. یہ بات صحیح ہے یا اس میں کوئی کریکشن ہے؟ دیکھیے جو اموال زکوٰۃ ہیں وہ 4 ہیں, اس میں سے سونا بھی ہے, اور اگر صرف اور صرف سونا ہے کسی کے پاس تو اس کا تو نصاب 7.5 تولہ ہے. اگر وہ اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اگر اس کے پاس سونے کے علاوہ دوسرے اموال زکوٰۃ جو نقدی مال تجارت اور چاندی ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی ہے تو پھر سونے کی مقدار کے ساتھ اس کو ملا کر پھر اس کی مالیت دیکھی جائے گی کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے یا نہیں, جو آج کل تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہے. تو اس لحاظ سے اگر ان کے پاس 3 تولہ سونے کے ساتھ کچھ اور بھی مال زکوٰۃ میں سے کوئی مال ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گا اور زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن اگر صرف اور صرف سونا ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. بہت شکریہ. محمد ذیشان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, سنا ہے کہ جو خامد اور بیوی حج پر جاتے ہیں تو حج مکمل کرنے یا اس کے دوران کوئی ایسا وقت آتا ہے جب انہیں ہم بستری کرنا لازم ہوتا ہے, تو اگر وہ نہ کریں تو شوہر کے لیے بھی ایسا کوئی ہے کوئی شخص؟ ایسا تو بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے, اور جو احرام کی حالت ہے اس میں تو یہ بالکل ناجائز ہوتا ہے. تو یہ بلا وجہ کسی نے کوئی بات بلا وجہ کی بات. جی ٹھیک ہے. جی کریم احمد صدیقی صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں سوال, جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ 1 ذی الحجہ سے نہ بال کٹواتے ہیں اور نہ ہی ناخن تراشتے ہیں, وہ قربانی کے بعد یہ کام کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر صرف مونچھیں صاف کر لی جائیں اور ناخن کاٹ لیے جائیں, سر کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی سر, یا اس کی حیثیت
الگ ہے کچھ؟ یہ اس کی اصل یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اور یہ اس شخص کے لیے مستحب ہوتا ہے جس کا اپنا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اور یہ محرم سے مشابہت کی وجہ سے یہ مستحب ہوتا ہے۔ تو محرم کے لیے بال کٹوانا، مونچھیں کٹوانا یا ناخن کٹوانا کوئی بھی چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ اس مستحب پر عمل کرنا چاہیں اور وہ خود بھی قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، تو پھر اس مستحب کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ مونچھیں کٹوائیں، نہ ناخن کٹوائیں اور نہ بال کٹوائیں، لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب۔ فہیم احمد صاحب سوال ہے سعودی عرب سے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے حکمران ظالم ہیں، اس کے باوجود ہم ان کو ووٹ کریں تو کیا گناہ ہوگا ہمیں؟ ظالم ہے مگر ظاہر ہے کسی نہ کسی نے تو بننا ہی ہے نا۔ آپ اگر ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کے مخالف ایک ووٹ خود بخود بڑھ جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ووٹ نہیں دے رہے، بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو ووٹ تو وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے اگر سب ظالم ہیں تو جو کم درجے کا ظالم لگے اس کو آپ ووٹ دے دیں، اس کا ووٹ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال بھی میرے خیال ہے ووٹ ہی کے متعلق ہے۔ عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں ایبٹ آباد سے، اگر کسی علاقے میں کسی کو سیاسی بصیرت کا اہل نہ سمجھتے ہوں تو ووٹ ڈالنے کا کیا حکم ہوگا؟ اس ووٹ ڈالتے ہوئے اپنے علاقے کے امیدوار کو دیکھنا کافی ہے یا جو جماعت کا سرپرست اور سربراہ ہے اسے دیکھا جائے گا؟ اس ووٹ کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے سر، بتا دیں یہ سب تین سوال۔ اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں نے دیا کہ کوئی بھی اہل نہ ہو تو ظاہر ہے اگر سب نالائق ہیں تو جو زیادہ بڑا نالائق ہے اس کو نہ دیں، جو کم درجے کا نالائق ہے اس کو دے دیں، کیونکہ وہ میں اکثر ایک بتا دوں نا، آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ کچھ بچے نعرے لگا رہے تھے کہ بھائی آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو ہم نعرہ لگائیں کہ فلاں آئے گا اور وہ نہ آئے تو تکلیف ہوگی، تو ہم اس لیے نعرہ ایسا لگاتے ہیں کامن، آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ تو جب کوئی نہ کوئی آئے گا تو جو کم درجے کا نالائق آپ جس کو سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دے دیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ اہلیت کا معیار کیا ہے، یا پارٹی کا صدر تو نالائق ہے لیکن آپ کے علاقے سے جو امیدوار کھڑا ہو رہا ہے وہ لائق ہے، تو مجموعی سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے علاقے کے امیدوار کو جتوائیں گے تو اس سے پارٹی کا صدر کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ تو اگر وہ کرپٹ ہے تو وہ ظاہر ہے اس کی کرپشن بڑھے گی اور اس کو کرپشن کا زیادہ موقع ملے گا۔ تو دونوں چیزیں دیکھنی ضروری ہیں، اور اہلیت یہی ہے کہ ملک اور قوم کے لیے خیر خواہ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مذہب کے لیے خیر خواہ ہو۔ دیکھیے میں اکثر یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ ترقی یورپین ممالک میں بھی بہت زیادہ ہے، مذہب نہیں ہے، ہمیں مذہب کی بھی ضرورت ہے۔ اب سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا بالکل چھوڑ دیا ہے، کسی بھی سیاسی لیڈر کی زبان پہ اب اسلام نہیں آتا الا ماشاء اللہ، وہ سڑکوں کی اور تعلیم کی اور ہسپتالوں کی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی اب یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں رہی ہے اسلام، یعنی ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ سیاسی لیڈر تو وہی بات کریں گے نا جو عوام کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کا ذہن بنائیں، اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو بھائی ہمیں مذہب بھی چاہیے، ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہمیں سڑکیں بھی چاہیے، تعلیم بھی چاہیے، اور بلکہ یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہیں، تو ہمیں مذہب چاہیے اور مذہب کے ضمن میں یہ ساری چیزیں چاہیے ہمیں۔ تو مذہب سب سے پہلے ہونا چاہیے، حیا ہو، بے شرمی اور بے حیائی جو معاشرے میں پھیل رہی ہے، کو ایجوکیشن سسٹم، آج میرا پورا جمعے کا بیان اسی پر تھا کہ کسی بھی ایسی سیاسی تنظیم کو جو کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دے رہی ہے، اس کو قطعاً آپ جو ہے نا ان کو مجبور کریں کہ یہ سسٹم ہمیں نہیں چاہیے، ہم اس شرط کے ساتھ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم فیوچر میں تباہ ہو جائے گا اگر کو ایجوکیشن سسٹم ہمارے معاشرے میں آ گیا۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اپنے مطالبات کو اس ڈائریکشن میں بھی موڑنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ عبداللہ صاحب کا سوال ہے دوحہ قطر سے، سر اگر میری جگہ کوئی اور 9ویں اور 10ویں کا امتحان دے دے تو میرے لیے میٹرک کے سرٹیفکیٹ پر نوکری کرنا جائز ہوگا؟ میٹرک کے سرٹیفکیٹ یعنی جعلی سرٹیفکیٹ ہوگا، اس کی بیس پر نوکری کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ نوکری کے جواز کا تعلق سرٹیفکیٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اس نوکری کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کو جو کام دیا جاتا ہے آپ اسے ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں تو تنخواہ ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ البتہ یہ جو کام ہے کہ کسی اور سے امتحان دلوا کے اپنے نام سے سرٹیفکیٹ بنوا لینا، یہ دھوکہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ البتہ تنخواہ کے حلال اور حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ مقبوضہ کشمیر سے محمد اقبال صاحب کا سوال ہے، کیا ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا درست ہے؟ کچھ لوگ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں، 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا افضل اور سنت عمل ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ید سے مصافحہ کیا، تو ید کا مطلب لوگ ایک ہاتھ لیتے ہیں، حالانکہ ید جنس ہے،
جیسے قرآن میں آتا ہے نا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان سے سوال ہوگا، بصر سے سوال ہوگا، تو مراد یہ نہیں کہ ایک آنکھ سے سوال ہوگا، اس میں جنس ہے، دونوں آنکھوں سے سوال ہوگا، دونوں کانوں سے ہوگا. تو ید کا مطلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ نہیں کیا بلکہ باقاعدہ ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے. تو ید لفظ مفرد ہے مگر مراد اس سے یدین ہے. اور ویسے بھی عقل سے بعید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ بڑھائیں اور صحابی ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کریں، یہ عقلاً ممکن نہیں ہے. صحابہ کے جو ہمارے سامنے جو محبت کے اور عشق کے حالات ہیں، یقیناً صحابی نے نبی سے 2 ہاتھ سے ہی مصافحہ کیا ہوگا. تو اس لیے افضل یہی ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے. البتہ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. علی صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے، احادیث کی کتابیں کب لکھی گئی ہیں؟ کیا امام بخاری، امام مسلم وغیرہ حضرات یہ صحابہ تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے احادیث کو کیسے ایک جگہ جمع کر لیا؟ یہ اعتراض منکرین حدیث کرتے ہیں جو بہت ہی پرانا اور اعتراض ہے، جس کے کئی دفعہ علماء جواب دے چکے ہیں کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں، تابعین، تبع تابعین کے دور میں تھیں، سندوں کے ساتھ ہوتی تھیں. تو یہ جو صحاح ستہ کے مؤلفین ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں ان روایتوں کو تحریری شکل میں مرتب کیا ہے. یہ نہیں کہ یہ روایتیں اس دور میں ایجاد ہوئی ہیں، سندوں کے ساتھ ہیں. اور اس سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں. موطا امام مالک سب سے پہلا مجموعہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تبع تابعین میں سے تھے اور وہ بھی اپنی سندوں کے ساتھ روایتیں ذکر کرتے ہیں. تو وہ ان روایتوں کا چرچا تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں فقہ کی، ان کتابوں میں ان حدیثوں کا تذکرہ ملتا ہے جو بعد میں بخاری اور مسلم میں اور جو صحاح ستہ میں جو احادیث آئی ہیں نا، ان کا تذکرہ ہمیں قدیم فقہا کی کتابوں میں بھی ملتا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ روایتیں اس دور میں بھی موجود تھیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. عادل حسین صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں جی، محکمہ موسمیات والے موسم کے متعلق پیش گوئی دیتے ہیں کب بارش ہوگی، کب بارش نہیں ہوگی، کب دھوپ ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو ان پیش گوئیوں پہ یقین کرنا کیسا ہے جی شرعی لحاظ سے؟ وہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بچپن میں ایک چھوٹا سا وہ ایک چٹکلے آتے تھے، 50-50 ڈرامہ آتا تھا. تو اس میں وہ دکھایا گیا کہ محکمہ موسمیات والے ایک خبریں پیش کی، پھر انہوں نے بتایا اب موسم کا حال بیان ہوگا. اور اس میں یہ خبر دی کہ کہیں بھی دور دور تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، اور جیسے یہ کہا اوپر سے دھڑا دھڑ بارش شروع ہو گئی. تو محکمہ موسمیات والوں کی خبریں اکثر اس طرح کی ہوتی ہیں. لیکن اگر محکمہ موسمیات صحیح ذمہ داری سے کام کرے اور وہ باقاعدہ ہواؤں میں فضاؤں میں جا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس خبر پہ یقین کرنا غلط نہیں ہے. جس نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا وہ تو خبر پہ یقین نہیں کرے گا، لیکن کوئی اس میں شرعی قباحت نہیں ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ جو سورہ لقمان کی آخری آیتیں ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، کہ اللہ ہی بارش برساتا ہے. بارش کا علم اللہ کے پاس، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے یہ علم اللہ کے پاس، اور موت کب واقع ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. اصل آیت کا مفہوم یہ ہے کہ غیب یعنی جو اسباب سے جس پر مطلع ہونا ممکن نہ ہو. تو چونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں ایسی تھیں جن میں اسباب کی دنیا میں آپ ان پر مطلع نہیں ہو سکتے تھے، تو یہ 5 مثالیں دی گئی ہیں. مقصد مثالیں نہیں ہیں، قرآن مثالوں کے ضمن میں قاعدے اور ضابطے بیان کرتا ہے. مقصد ضابطہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو اگر موسم کا حال غیب کی وجہ سے نہیں بلکہ باقاعدہ فضاؤں کا مطالعہ کر کے اور اس علم کی بیس پر جو سائنسدانوں نے وضع کیا ہے، اس علم کی بیس پر اگر کوئی بتاتا ہے کہ کل بارش ہوگی اور اتنے گھنٹے ہوگی، تو اس پر یقین کرنا بالکل جائز ہے. اور امکان کی حد تک ہوتا ہے یقیناً، وہ کوئی نہیں، بعض دفعہ یقینی بھی ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں نہیں ہوتا. اکثر دوسری جو ہم نے دیکھا ہے خبروں میں رپورٹیں اکثر صحیح نکلتی ہیں. وہ کراچی میں تو محکمہ موسمیات والے فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ کراچی کا موسم جو ہے نا یہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. لیکن ملک کے دیگر علاقوں میں محکمہ موسمیات کی خبریں اکثر صحیح نکلتی ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. سوال ہے بڑا پسندیدہ آپ کا ٹاپک، رابعہ راحیل صاحبہ کا سوال ہے، کیا جن جو ہے وہ کسی بھی انسان کے اندر آ سکتا ہے سر؟ شرعاً یہ بات کیسی ہے؟ یہ اس کا مشاہدے سے تعلق ہے. جنات حلول کر جاتے ہیں، اور قرآن سے بھی اس میں اشارہ ملتا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الشیطان الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. پتہ چلا کہ شیطان بھی انسان کو مس کرتا ہے. اس کو آپ حلول سے تعبیر کریں یا کسی بھی چیز سے تعبیر کریں، تو جنات انسان کے جسم میں حلول کرتے ہیں اور اس کو پریشان کرتے ہیں. بہت شکریہ. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی طرف جاتے ہیں جی. ہبہ شاہ صاحبہ کا سوال ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس دوران دروازے پر کوئی آ جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ کھولنے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے نماز کا توڑ دینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اور توڑ دینا اگر جائز ہے تو اس توڑنے کا طریقہ کیا ہوگا سر؟
جی بس اس میں یہ ہے کہ اگر نفل نماز ہے اور دروازہ پہ دستک دینے والا والدین میں سے کوئی ہے تو والدین کا چونکہ بہت زیادہ احترام ہے شریعت میں، تو اس میں اجازت ہے کہ نماز توڑ کر ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ لیکن اگر والدین کے علاوہ کوئی ہے فرض نماز ہے تو اس میں یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ جو دستک دینے والا ہے یہ کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے دستک دے رہا ہے کہ اگر وہ دروازہ اس کے لیے نہ کھولا جائے تو اس کو نقصان لاحق ہو جانی یا مالی، تو پھر بھی جائز ہے کہ نماز توڑ کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات نہ ہو، معمول کے مطابق کوئی گھر میں آئے، دروازہ بند ہے، کھٹکھٹائے، یہ صرف دروازے کی بات نہیں، یہ فون آنے کے حوالے سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے اچھا، کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے تو نماز اس کے لیے توڑنا جائز ہے نہیں ہے، تو اس میں بھی تفصیل ہے۔ تو اگر کسی کے جان یا مال کا کے ساتھ خطرہ لاحق ہونے کا قوی خدشہ ہے پھر تو جائز ہے، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر نماز پوری کی جائے اور اس کے بعد پھر دروازہ کھول دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ محمد صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، جو کپڑے بچوں کی پیدائش کے وقت بچوں کو رشتہ داروں کی طرف سے دیے جاتے ہیں، وہ کپڑے جب بچوں کے استعمال کے بعد ذرا چھوٹے ہو جاتے ہیں تو کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بچوں کی بلوغت تک ان کو سنبھال کے رکھیں گے تو مشکل ہو جائے گا، پرانے ہونے کی وجہ سے بیچ بھی نہیں سکیں گے ان کو، کیونکہ خریدتا بھی کوئی نہیں ہے پھر، تو ان کپڑوں کا کیا کریں؟ اسی طرح جو کپڑے بچوں کے لیے والد صاحب لے کر آتے ہیں گھر میں، ان کا کیا ہوگا؟ پہنانے کے بعد صدقہ کر دیں یا اس کے لیے بچوں کی اجازت کا انتظار کریں جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے؟ اس وقت تک تو اگر ان کو سنبھال کے رکھیں گے بڑا حرج ہے، تو اس حکم پر عمل کرنے کی کوئی آسان صورت بتا دیں سر۔ بس اصل تو بات یہ ہے کہ بچے کے اموال میں ایسا بے جا تصرف نہ ہو جس سے اس کا مال خواہ خرچ ہو، یا اس میں جو ہے نا صدقہ خیرات کیا جائے، تو اولیاء کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی چیز اس کی ضرورت سے زائد ہے تو اگر وہ بک سکتی ہے تو اس کو بیچ کر رقم اس کی ضرورت میں استعمال کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی اور کو دے دی جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اس کو پھر ضائع کرنے ہی کی ایک صورت بچتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ضائع کرنے سے تو یہ بہتر ہے کہ کسی اور کو دے۔ بہتر جی۔ عبداللہ بیگ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کافر کی موت ہو گئی تو دیت اور کفارے کا کیا حکم ہوگا؟ بس اگر کافر ایسا ہے جو مسلمان ملک کا شہری ہے جس کو ذمی کہا جاتا ہے، تو اس کے جو احکام ہے قتل اور قصاص اور دیت کے حوالے سے وہ مسلمان جیسے ہے ہمارے احناف کے نزدیک۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ذمی خطأً کسی سے قتل ہوا ہے تو اس کے قتل کی وجہ سے کفارہ بھی لازم ہے، دیت بھی لازم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب۔ عبدالستار صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں، اور مرد جو چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ جو چاندی کی انگوٹھی جو پہننا مرد کے لیے جائز ہے اس کا وزن 4 گرام 374 ملی گرام سے یا اتنا یا اس سے کم ہونا یہ اس کے لیے جائز ہے، اس سے زیادہ ہو اگر تو یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ سلطان محمد صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، ہم نے حمام بنایا ہے سر، اس میں کموڈ کا جو رخ غلطی سے مشرق اور مغرب کی طرف ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں سر، کیا حکم؟ ڈیرہ غازی خان چونکہ پاکستان کا ہی ایک شہر ہے اور پاکستان میں عموماً جو قبلہ ہے تو وہ مغرب کی سمت آ رہا ہے، تو اس لیے اگر اس کموڈ پر جو بیٹھنے والا ہے وہ جب اپنی حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا رخ یا پشت اگر قبلے کی جانب ہو رہی ہے تو یہ ایسا کرنا ناجائز ہے اور اس طرح یہ گناہ بھی ہوگا۔ اس کی بہترین صورت تو یہ ہے کہ اگر زیادہ مشکل نہ ہو تو اس کموڈ کو ہی اس کا رخ تھوڑا سا بدل لیا جائے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے یا اس میں بہت زیادہ دشواری ہے تو پھر یہ کر لیا جائے کہ بیٹھتے ہوئے تھوڑا سا رخ بدل لیا جائے، تو اس سے بھی وہ جو حکم ہے کہ قبلے کی طرف پشت یا رخ نہ کیا جائے تو اس پر عمل ہو جائے گا۔ عمل ہو جائے گا، بہت شکریہ۔ بنت جمال صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، جی جب کوئی شخص شرعی طور پر معذور ہو لیکن دوسری نماز تک اس دن اس کا وضو اس عذر کے باعث نہیں ٹوٹا، لیکن پھر جب وہ دوسرے وقت کی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس وقت اس کو وہ عذر لاحق ہو گیا، اس صورت میں وہ دوبارہ وضو کرے گا یا پڑھ لے گا، جاری رکھے گا اپنی نماز؟ دیکھیں، ان کے سوال سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ایک شخص کسی بیماری مثال کے طور پر زخم سے خون نکلنے کی وجہ سے معذور بن گیا، اب اگر ایک پوری نماز کا وقت ایسا گزر گیا کہ جس پورے وقت میں ایک دفعہ بھی یہ عذر اس کو لاحق نہیں ہوا،
تو اب یہ شخص شرعی معذور نہیں رہے گا. اگلی نماز میں اگر جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور وہ عذر لاحق ہو گیا تو اس کا وضو اب باقی نہیں رہا, اس کو وضو کرنا پڑے گا اور یہ شرعی معذور بھی اب نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اور حمید اللہ صاحب سوال سے پوچھتے ہیں سوال, اگر مقتدی سے نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو کیا کرے گا سر؟ مقتدی اگر امام کے پیچھے اس سے واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کی کوئی قضا یا سجدہ سہو نہیں ہوتا. البتہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے پیچھے بھی کوئی واجب نہ چھوٹے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور آج ناظرین محترم ہمارے پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اناؤنسمنٹ کر دوں کہ محمد ممتاز صاحب اور اسی طرح ایک اور نامعلوم سائل ہیں وہ, اور فقیہ الزمان صاحب دہلی, اور بنت آدم صاحبہ UK. یہ سوالات ہم پروگرام کا حصہ نہیں بنا سکے ہیں. انشاءاللہ کل ان سوالات کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے, اور بہت سارے وہ سوالات جو باقی ہیں یا آج آپ نے پوچھے ہیں ان کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو کل تک کے لیے یقیناً آپ ہمیں اجازت دیں گے. تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.